یہ तीसरी दफा लफ्ज आया है। आना किसकी जमा है? इनन की। इनन के क्या माने हैं? ताहतुन, वक्तुन, रात के औकात में सिजदा करता है, खड़े भी है, डरता भी आखिरत से, रब की रहमत की उम्मीद भी रखता है। अब हमजा इस्तिफाम का अदील यहाँ महजूफ है। अमन हुआ कानितुन आना अल-लैल, हमजे का जो मध्य मुकाबल जुमला है वो मजकूर नहीं है। अब महल्ली रहमुल्लाह ताला बोलेंगे, बोलिए मौलाना। हाँ, कमन हुआ हासिन बिल्कुल, ये है जुमला इस हम का, ये अदील उसका एक वो शख्स है जो कानित है। कमन हुआ हासिन बिल्कुफ्र, ये ताबील महदूद कह दे कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर है ना, इन्नमा यतज़क्करु उलुल अल्बाब। तो कह दे मेरे बंदो, वो जो ईमान लाए, डरो रब से, उन लोगों के लिए जिन्होंने दुनिया में भलाई की हसना होगी और खुदा की जमीन किताब है। पुख्ता बात है, पूरा पूरा दिया जाएगा सब्र करने वालों को अजर उनका बगैर हिसाब। तो कह दे बेशक मुझे हुक्म किया गया है इसका कि मैं इबादत करूं अल्लाह की, हाला कोनी मुखलिसन बहुद्दीन, और हुक्म दिया गया इसका कि मैं हो जाऊं अव्वल अल मुस्लिमीन। तो कह दे बेशक मैं खौफ करता हूँ अगर नाफरमानी करूँ अपने रब की, खौफ किसका करता हूँ? अज़ाब यौमिन अजीम। कह दे अल्लाह आबुदो, अल्लाह ही की मैं इबादत करता हूँ, मुखलिसन लहू दीन, बस तुम इबादत करो जिसकी चाहते अल्लाह के बने। तो कह दे बेशक खसारे वाले वो हैं जिन्होंने अपनी जानों को और आल वयाल को खसारे में डाला क़यामत के लिए। खबरदार, यही चीज है खुसराने मुबीन। उनके लिए ऊपर होंगे पर्दे आपके और नीचे पर्दे होंगे। ये चीज है जिससे डराते अल्लाह ताला अपने बंदों को, ये कहते हुए ऐ मेरे बंदो पस मुझसे डरो। और वो लोग जो जिन्होंने इज्तनाब किया तागूत से कि उनकी इबादत करें और रुजू किया अल्लाह की तरफ, उनके लिए खुशखबरी होगी। बस खुशखबरी सुना मेरे बंदों को, वो यस्तमिऊन अल कौला, जो बात को सुनते हैं और पैरवी करते हैं अच्छे, वो लोग उनको अल्लाह ताला ने हिदायत दी और वो है उलुल अलबाब अक्लमंद। क्या पस वो शख्स अफमन हक्का ने कलमतुल अज़ाब, जिस पर अज़ाब का फैसला लाज़िम हो चुका, बस क्या तू छुड़ा सकते उसको जो दोज़ख में? लेकर वो लोग जो डरते रहे अपने रब से, उनके लिए बालाखाने होंगे, ऊपर बालाखाने होंगे बनाए हुए, तजरी मिन तहतिल अनहार वअदल्ला ला युखलिफुल्लाहु मियाद। क्या न देखा तूने कि अल्लाह ताला ने आसमान से पानी उतारा और चलाया उसको जनाबिया चश्मों में, चश्मे जो जमीन में हैं, फिर निकालते उस पानी के जरिए खेती, मुख्तलिफ रंगत है उसकी, फिर यही जो वो खुश्क हो जाती है। बस देखोगे तुम उसको मुस्फर्रम जर्द, फिर करते उसको फुतामन चूरा चूरा। बेशक इसमें अलबत्ता नसीहत है अक्लमंदों के। ऊपर फरमाया के जो कानत हैं अल्लाह की इबादत करते ही वो और नाफरमान बराबर है। अब उन्हीं अल्लाह के बंदों के मुतल्लिक़ है, तू कह दे या इबादे। देखिए यहाँ से अहमद रजा खान ने ये बातिल अकीदा साबित करने की कोशिश की कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तू कह दे ए मेरे बंदो। तो जब आपको हुक्म है कि तू कह दे मेरे बंदो, तो अब अब्दुल रसूल नाम हो, अब्दुल नबी हो, अब्दुल मुस्तफा हो, तो सब जाए। लेकिन उसका ये कहना खत्म बात है। यहाँ तो अल्लाह ताला ऐलान करवाते कि तू मेरे बंदों से कह दे या इबादिल लज़ीना आमनू। दलील करीना क्या है ये अभी आप पढ़ेंगे इसी रुकू में। या इबादे फत्तकून, ए मेरे बंदों मुझसे डरो। युखव्विफुल्लाह भी इबादो, अल्लाह के बंदों को डराता है। या इबादे फत्तकून,
تو یہ اس میں صاف لفظ ہے کہ اللہ کے بندے آگے فبشر عباد الذین، میرے بندوں کو خوشخبری سنا. تو اب اس میں آپ کے بندے یا رب کے بندے؟ تو اسی رکوع میں آگے 2-3 دفعہ یہ لفظ آتا ہے جس میں صرف رب کے بندے یہاں بھی رکھے. اور دوسری بات آپ تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں .com www.asnas.com. وہ کیا ہے؟ تیسرے پارے میں پڑھ چکے ہیں وہ کیا ہے؟ کوئی شاید بتا دیں. ہاں کوئی شاید بولے مالکم لا تنطقون. الا تاکلون تو کہتے نہیں اس لیے روزہ ہے. ہاں لیکن یہ تو کہہ سکتے ہیں نا مالکم لا تنطقون، یہ تو کہنے میں کوئی حرج نہیں. ہاں ہاں اچھا ہاں یہ کہنا چاہتے کہ تیسرے پارے میں رب نے ضابطہ بتایا، کسی بشر کو حق نہیں ما کانا ان یؤتیہ اللہ الحکمۃ والکتاب کہ کسی بشر کو، بشر وہ جس کو اللہ نے کتاب دی ہو، حکم دیا ہو، نبوت دی ہو، یہ حق نہیں کہ لوگوں کو کہ کونوا عبادا لی، میرے بندے بن جاؤ، یہ اس کو حق ہی نہیں ہے. تو کیسے کہیں گے کہ رسول کے بندے ہیں؟ اچھا فرمایا کہہ دے میرے بندوں سے رب تعالیٰ فرماتے میری طرف سے تھے. میرے بندے کون ہیں؟ الذین آمنوا، اپنے رب سے کرو، وہ جنہوں نے اس دنیا میں نیکی کی حسنہ ہو. اگر ایک علاقے میں نیکوں میں عبادت کر سکتے، ارض اللہ واسعۃ، خدا کی زمین کشاد ہے اور جگہ ہے. صبر کرنے والوں کو اجر بغیر حساب کے ملے گا. بغیر حساب کے 3 معنی باحوالہ گزرے. تو کہہ دے مجھے حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کروں، اپنے دین کو اسی کے لیے خالص کرتے، اور مجھے حکم ہے کہ میں وہی کے نزول کے بعد اول المسلمین، اور ہے بھی ایسا. مجھے حکم ہے کہ اگر میں نافرمانی کروں تو عذاب یوم عظیم کا مجھے قل اللہ اعبد. اب دیکھیے اعبد اللہ نہیں کہا حسر کے لیے، تو کہہ دے اللہ ہاں اعبدو، میں اللہ ہی کی عبادت کروں مخلص اللہ کی. اب تم جس کی چاہتے ہو عبادت کرو. یہ امر تحدید و توبیخ و زجر خاصرین کو ہے کہ آل و عیال کو بھی اور اپنی جانوں کو بھی قیامت کے خسارے میں ڈالا. یہ خسرانے میں آگے بات سنیے. لہم من فوقہم ظلل، ان کے اوپر ہوں گے سائے آن، ومن تحتہم ظلل، نیچے بھی سائے ہوں گے. اس چیز سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. یہ کہتے ہو یا عباد فتقون. اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اوپر تو ہوا ظلم سایہ ہوا، پاؤں کے نیچے تو سایہ نہیں ہوتا. یہ نیچے والے کو ظلم سے کیوں کاٹی؟ جمل کمالین وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں اس کے 2 جواب. ایک یہ کہ مشاکلتاً، اوپر تو ظلم ہے، مشاکلتاً جیسے جزا سیئۃ سیئۃ مثلھا، تو جزا سیئہ سیئہ تو نہیں، وہ تو عدل ہے، تو مشاکل ہے. دوسرا جہنم اوپر نیچے طبقات. اب اوپر کے طبقے والا جو ہوگا اس کے اوپر تو ہوگا سایہ اس کے حق میں. پاؤں کے نیچے جو آگ ہوگی وہ نچلوں کے لیے سایہ ہے. جو پاؤں کے نیچے آگ ہوگی وہ اس نچلے طبقے والوں کے لیے سایہ ہے، تو ان کے حق میں وہ ظلم ہے. فرمایا جو طاغوت سے بچے، طاغوت کا باحوالہ معنی میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اللہ کی طرف رجوع کیا، ان کی خوشخبری. فبشر عباد، اے عبادی، میرے بندوں کو خوشخبری. کون ہے میرے بندے؟ اب میرے بندے الذین یستمعون القول، میری بات کو توجہ سے سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، یہ ہے میرے بندے. ان کو اللہ نے ہدایت دی، اولو الالباب. آگے فرماتے ہیں جو دوسری مد کے ہیں، تو کیا وہ شخص جس پر عذاب کا فیصلہ لازم ہو چکا ہو، تو دوزخ والوں کو چھڑا سکتا ہے؟
یہ جاہل قسم کے لوگ کچھ شعر پڑھتے ہیں جن میں ایک یہ بھی ہے خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا، خدا جس کو پکڑے چھڑا لے محمد، محمد کا پکڑا۔ اب دیکھو یہ خدا کا پکڑا ہوئے، اب من حق علیہ کلمۃ العذاب افہم کا تم کے جو منفن نہ تو چھڑا سکتا ہے۔ اور دو واقع تو آپ نے پہلے پڑھے، ایک عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، جنازہ بھی آپ نے پڑھا، تھوک بھی ملا، کرتا بھی پہنایا، جواب کیا ملا؟ ان استغفرت لهم 70 مرۃ، رب نے پکڑا تو آپ کو نہیں چھڑا سکتے۔ اور دوسرا ابو طالب کا ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، قرآن کے واقعات ہیں، قرآن نے پکڑا ہے، آپ نے کوشش کی ہے، نہیں چھڑا سکے۔ فرمایا یہ تو ان کا حشر ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے بالا خانے ہوں گے، اوپر اور بالا خانے، منزلوں پر منزلیں، نیچے نہریں چل رہی ہوں گی۔ اللہ کا وعدہ اللہ اخلف الحمد۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کی کچھ نشانیاں بیان کرنا، جیسے نہیں اللہ نے بارش نازل کی، جنابی ینبوعن کی جمع، ینبوعن کے معنی چشمہ، اور چشمے چلائے زمین میں، اس سے کھیتیاں نکالی۔ یہ انزلہ من السماء کے لیے تجربے کی بات ہے، آسمان سے بارش نہ ہو تو چشموں کے پانی بھی خشک ہو جاتا ہے، کم ہو جاتی ہے، تو خدا نے منبع ایسا رکھا ہے کہ اس چشموں کے پانی بھی اس سے وابستہ ہے۔ فرمایا کھیتیاں مختلف ہیں، کسی کا رنگ سفید، کسی کا سرخ، ثم یہید ہو یبس ہو، پھر وہ کھیتی خشک ہوتی، پکنے پر آ جائے کھیتی تو خشک ہوتی ہے، پھر دیکھو کہ اس کو تم زرد، پھر اس کو کر دیتے چورا چورا، وہ اس کو ملتے ہیں، غوبل کرتے ہیں، گاہ مارتے ہیں، چورا چورا ہو جاتا ہے۔ ان فی ذلک لذکری للمؤمنین۔ افمن شرح اللہ صدرہ، کیا پس وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، بس وہ نور پر ہے اپنے رب کی طرف سے، تذکراتی ہے للقاسیۃ قلوبہم، ان کے لیے جن کے دل سخت ہیں اللہ کی ذات سے، وہ لوگ ہیں کھلی گمراہی میں۔ اللہ نے نازل کی اچھی بات، کتاب ہے، ملتی جلتی ہے، مثانیہ دہرائی جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہوتے اس پر ان لوگوں کے چمڑوں پر جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، پھر نرم ہوتے چمڑے ان کے اور دل ان کے اللہ کی یاد کی طرف۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت، یہدی بہ من یشاء ومن یضلل اللہ فما لہ من ہادی۔ کیا پس وہ شخص یتقی بوجہہ، جو بچے گا اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے قیامت کے دن، اور کہا جائے گا ظالموں سے چکھو جو چیز تم کماتے ہو۔ جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، پس آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے وہ شعور بھی نہیں رکھتے، پس اللہ نے چکھائی ان کو رسوائی دنیا کی زندگی کی، اور البتہ عذاب آخرت کا تو بہت بڑا ہے، خاص کے یہ جانتے۔ اور البتہ تاکید سے ہم نے بیان کیا لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال کو، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ذرا حالانکہ قرآن عربی میں ہے، غیر عزیز کبھی والا نہیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ بیان کے اللہ نے مثال، ایک شخص ہے جس میں کئی شریک ہیں، متشاکسون، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور ایک شخص ہے سالم ہے ایک ہی کے لیے۔ ahnaf.com www.ahnaf.com۔ کیا یہ دونوں مثال میں برابر؟ الحمدللہ، بلکہ اکثر ان کے نہیں جانتے۔ انکا میتون، بے شک تو بھی مرنے والا ہے اور یہ بھی مرنے والے، پھر تم بے شک قیامت کے دن رب کے ہاں جھگڑا کرو۔ اوپر دو طبقوں کا ذکر تھا، ایک اللہ سے ڈرنے والے، ایک وہ جن پر کلمہ عذاب نازل ہے۔ آگے بھی انہیں دو طبقوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا، اپنے رب کی طرف سے وہ نور پر ہے۔ اب حمزہ استفہام کا عدیل یہاں محذوف ہے، تمن تو بیا اعلیٰ قلبہ،
بعض نکالتے کمن اوشیا قلب ہو جس کا دل فقط کیا گیا. محلی رحم اللہ تعالی چوبے اعلیٰ قلب بھی نکالتے. مولانا بولیں. ہاں وہ حمزہ استفہام کا عبیل نکالتے کمن توبے اعلیٰ قلب ہی. دوسرے کمن خوشیا آگے فویل للقاسیہ کے لفظ میں. تو یہ دونوں برابر ہیں, سب برابر ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی احسن الحدیث, بہترین کتاب ہے سب باتوں میں. کتاب ہے متشابہ. متشابہ کا یہ معنی نہیں ہے جو آپ نے تیسرے پارے میں غفر و متشابہات جن کا معنی نہ سمجھا ہے. نہ یہاں متشابہ کے معنی یشبہ بعضہ بعضا, اس کے مضمون ایک دوسرے کے مشابہ تائید میں. متشابہ کا وہ معنی نہیں جس کا معنی نہ سمجھا جائے. اور یہ مثانی مثنا کی جمع دہرائی جاتی ہے, پڑھی جاتی ہے. جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی, اور خصوصاً اب رمضان میں یہ پڑھی جاتی ہے تو ان لوگوں کے چمڑوں پر رونگٹے بال کھڑے ہو جاتے ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں. پھر چمڑے نرم ہوتے ہیں, دل نرم ہوتے ہیں اللہ کے ذکر کی طرف. یہ اللہ کی ہدایت ہے. یادی جمعہ آگے افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامہ. یہاں دو باتیں سمجھ لیں. ایک بات یہ ہے کہ اس کا عدیل کیا ہے افمن کا. دوسری بات یہ ہے کہ اس کی تفسیر کیا ہے. تو عدیل اس کا افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامۃ کمن آمن منہ. کمن مولانا بولیں. ہاں ایک وہ شخص ہے یہ, اور اس کے مقابلے میں قوم میں کمن آمنا منو جو اس عذاب سے بچا. یہ دونوں برابر ہیں. اب تفسیر سمجھے. ایک تفسیر بھی ہے. ایک وہ شخص ہے کہ قیامت کے دن اپنے چہرے کے ذریعے برے عذاب سے بچنے کی کوشش کرے گا کہ پہلے اس کا مکبن اعلیٰ وجہ ہی چہرہ پہلے اس کا دوزخ میں. جب چہرے پر عذاب آئے گا تو کہے گا کہ میرا باقی جسم بچ جائے. حالانکہ چہرہ بڑا قیمتی. دست بغیرن سرے شمشیر سے اگر کوئی مارنا چاہے نا تلوار وغیرہ تو ہاتھ سے روکتا ہے, ہاتھ بھی پستا ہے, لیکن چہرہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. تو اس دن اپنے چہرے کے ذریعے باقی جسم کو بچانے کی کوشش کرے گا, بچے گا کچھ بھی. دوسرا, یہاں دنیا میں ایک وہ شخص ہے کہ اپنے چہرے کو بچاتا ہے برے عذاب سے یوم القیامہ, اور ایک وہ ہے جو امن میں. یہ دونوں برابر ہیں. کہا جائے گا ظالموں سے چکھو جو کماتے ہیں. پر میں آپ گھبرائے نہ, پہلے لوگوں نے بھی تکذیب کی, عذاب آیا ان کو چھوڑ دیا. اللہ نے ان کو دنیا کی رسوائی بھی چکھائی, آخرت کا عذاب تو بہت بڑے لوگ ہیں. تو اوپر قرآن پاک کا ذکر تھا کہ ہم نے احسن الحدیث بتایا, فرمایا اس قرآن میں ہم نے ہر قسم کی مثال بیان کی تاکہ نصیحت عربی ہے اور اس میں کوئی کجی نہیں ہے, اس لیے کہ عربی لوگ لعلہم یتقون شرک کفر معاصی آسان ہے. آگے رب نے شرک کی رب کے لیے مثال بیان کی, اور غور سے سمجھے. ایک غلام ہے, غلام اس کے کئی آقا ہیں, مالک ہیں, آپس میں ایک دوسرے کے مخالف. ایک مالک کہتا ہے جلدی کر میری جوتی پالش کر, اسی وقت دوسرا کہتے مجھے پانی لا, تیسرا کہتے بازار سے سبزی خرید, چوتھا کہتے کپڑے استری کر دو, پانچواں کہتے مجھے نسوار لا کر کے دے, چھٹا کہتے مجھے سموسے لا کر کے دے. مثال کہتا ہوں. تو ایک غلام ہے, آقا اس کے ہے مخالف, نسواری بھی ہے, پکوڑیاں کھانے والا بھی ہے. تو بتاؤ کہ اس غلام کا کیا حشر ہوگا, وہ کیا کرے.
اور ایک ہے کہ غلام ہے ایک کا، ایک ہی حقیقی غلام۔ اب تم بتاؤ کہ وہ ایک کا غلام وہ سکھ میں رہے گا یا بہت سالوں کا؟ ایک کا ہی ہوگا۔ یہ مثال ہے مومن کی، مومن صرف رب کا بخلاف اس کے کبھی کاکا صاحب رو رسے گا، کبھی پیرا بابا رو رسے گا، کبھی شمرالی بابا تو آ جا، کبھی لکوٹ بابا آئے گا، کبھی وہ لسم والا آ جائے گا، کبھی کوئی ہاں آج ایک ڈیری کو آتا ہے، کبھی اس ڈیری کی طرح اللہ بچائے۔ فرمایا اللہ نے مثال بیان کی ایک شخص کی جس میں شریک متشاکس ہیں۔ امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ فرماتے اشکس الرجل الذی لا یرضی بالانصاف، شخص کے معنی وہ جو انصاف پر راضی ہے، شخص اس کو کہتے ہیں انصاف پر راضی۔ حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ مانا کرتے ہیں ضدہ ضدی ایک دوسرے کے مخالف، اور ایک دفعہ سالم ایک کے کیا برابر مثال ہے؟ الحمدللہ اب کا نہیں جانا۔ فرمایا ان کا میت جو بھی وفات پانے والا ہے لا شک یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر قیامت کے دن تمہارا جھگڑا ہوگا، آپ کہیں گے میں نے تبلیغ کی، یہ کہیں گے نہیں کی، وہ جو جھگڑے ہوں گے۔ فمن اظلم کون ظالم اس سے جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہا اور اس نے تکذیب کی، صدق کی جب صدق اس کے پاس آ چکا، کیا نہیں جہنم میں ٹھکانا کافروں کے لیے۔ اور وہ ذات جو سچائی لائی اور وہ ذات جس نے سچائی کی تصدیق کی وہ متقی ہے، ان کے لیے ما یشاؤون عند ربہم، یہی ہے جزاء المحسنین، تاکہ نکال دے اندام سے برے عمل دونوں نے کیے اور تاکہ بدلہ دے اللہ تعالیٰ ان کے اجر کا اچھے اعمال کا جو کرتے ہیں۔ کیا نہیں اللہ کافی اپنے بندے کو، اور تجھے ڈراتے ہیں ان سے جو اللہ کے بڑے ہیں، اور جس کو اللہ بے قائد تک اس کو کوئی ہدایت ahnaf.com www.ahnaf.com نہیں دے سکتا، اور جس کو اللہ ہدایت دے تو اس کو کوئی بے قائد نہیں سکتا۔ کیا نہیں اللہ غالب ان کے کام کرنا دینے والا۔ اور اگر تو ان سے سوال کرے کس نے پیدا کیا آسمانوں کو زمین کو، تو ضرور کہیں گے اللہ جل جلالہ۔ کہہ دے تم تک بتاؤ تو جن کو تم اللہ کے بارے پکارتے ہو، اگر اللہ تعالیٰ میرے بارے میں ارادہ کرے ضرر کا، کیا وہ دور کر سکتے اس کے ضرر کو؟ یا ارادہ کرے میرے بارے میں رحمت کا، کیا وہ روک سکتے رب کی رحمت کو؟ تو کہہ دے حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، کہہ دے میرے تم عمل کر اپنے طریقے پر، میں بھی عمل کرنے والا ہوں۔ حسن قریب تم جان لو گی اس کو کہ آپ کا اس پر عذاب جو سے رسوا کرے اور واجب ہو تو اس پر عذاب ڈالیں گے۔ بے شک ہم نے نازل کی تجھ پر کتاب بالناس حق کے ساتھ، اور جس نے ہدایت حاصل کی اپنے نفس کے لیے، اور جو گمراہ ہوا بس پختہ بات ہے یذل علیہ کی گمراہی اس کے نفس پر پڑے گی۔ ومان کا عالم بے وکیل، تو ان کا وکیل تو نہیں ہے۔ تو اوپر اللہ تعالیٰ نے مشرک اور موحد کی مثال دی تھی، یہ ایک کا غلام ہے اور ایک متعدد کا غلام۔ یہ جو مشرکین ہیں اب ان کا رب ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جس نے اللہ کا جھوٹ بولا بنسبت شریک الہ، اللہ کا شریک بنایا، سچائی آئی تو اس کو جھٹلا دیا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو رب کا شریک بناتا ہے؟ کیا جہنم ان کے لیے ٹھکانا کافی نہیں؟ یقیناً ہے۔ اوپر آپ کا ذکر بھی تھا ان کا میت، تو بھی مرنے والا ہے یہ بھی مرنے والا ہے۔ والذی جاء بالصدق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مراد ہے۔ وصدق بھی کی تفسیر میں بڑا کچھ لکھا ہے۔ امام راضی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ذات سچائی لائی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس نے سچائی کی تصدیق کی، اولئک هم المتقون، آگے یہ جمع کی ضمیریں جمع تعظیمی ہے، جبکہ دوسرے حضرات فرماتے ہیں کہ صدق بھی سے ہر مومن مراد ہے، جو ذات حق لائے اور جنہوں نے صدق لائے وہ تو آپ ہیں، اور جنہوں نے تصدیق کی ان میں
پہلے نمبر پر ابو بکر رضی اللہ، لیکن بقیہ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، قرینہ اولئک هم المتقون۔ میں کہتا ہوں دونوں تفسیروں میں کوئی تعارض نہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہوں تو صحیح، اور مومنین بھی مراد ہوں تو بھی صحیح، کوئی تعارض تو ہے نہیں کہ تو مانو دوسرا نہ ہو سکے۔ فرما جو رب کے ہاں چاہیں کہ ملے گا تاکہ اللہ ان کی خطائیں معاف کرے اور اچھے اجر کا مبدی بڑی کرے۔ افسن کی بات پہلے ہو چکی، آگے ان لوگوں کا رد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈراتے کہ دیکھو تم تو اکیلے ہو، تمہارے ساتھی کم ہیں، ہمارے الہوں کی تم تردید کرتے ہو، یہ ہمارے الہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے، ہم تیری خیرخواہی کے جذبے سے کہتے اس کو چھوڑ دو۔ رب تعالیٰ نے فرمایا ان باتوں سے متاثر نہ ہو، علیہ اللہ بکاف عبدہ، اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں، اور تجھے ڈراتے ان سے جو اللہ کے وری ہیں، وہ کیا کر سکتے ہیں، کیا ان کے پاس، جس کو اللہ بیٹا ہے اس کو کوئی ہادی نہیں، جس کو اللہ ہدایت ہے اس کو کوئی مدل نہیں، اللہ انتقام لینے والا۔ ان ظالموں سے کہو کہ بنیادی باتیں تو مانتے ہو، شاخوں میں ملنے کا کیا مانا، ان سے سوال کرو من خلق السماوات والارض، کہہ دیں گے اللہ نے۔ تو ان سے پوچھو کہ جن کو اللہ کے بھرے پکارتے ہو تم، یہ بتاؤ کہ اللہ مجھے دکھ پہنچانا چاہے تو یہ من دون اللہ جو ہے کاشفات و ضر، اللہ کی تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، یا اللہ میرے بارے میں رحمت کا ارادہ کرے تو کیا رب کی رحمت کو روک سکتے ہی؟ جب کچھ نہیں کر سکتے تو ان کے پاس ہے کیا؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المؤمنون۔ میں نے باتیں کہہ دی، اب تم اپنے طریقے پر عمل کرو، میں اپنے طریقے پر کرتا ہوں، لیکن جان لو گے کہ عذاب کس پر آتا ہے رسوا کرنے والا۔ یحلو کے معنی میں نے کیا کیے، یجب، بات میں پہلے کا حوالہ کرنا کس پر لازم اور واجب ہوتا عذاب دائیں گے۔ فرمایا اور ہم نے کتاب اتاری ہے لوگوں کے فائدے کے لیے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا اپنے لیے، گمراہ ہوا اس کی گمراہی اس پر پڑے گی، تو ان کا وکیل تو نہیں۔ اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ جانیں نکالتا ہے، اللہ تعالیٰ پورا لیتے ہے جانوں کو موت کے وقت، اور وہ جو نہیں مرتی ان کی نیند بس روک لیتے ہیں ان کو کہ فیصلہ کیا ہوتا ان پر موت کا، اور چھوڑ دیتے ہیں دوسری جانوں کو ایک میعاد مقرر کر۔ بے شک اس میں البتہ کئی نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتے ہیں۔ پیاروں نے اللہ کے بڑے بنا لیے صفاتی، تو کہہ دے اگر کہ وہ نہ مالک ہوں کسی چیز کے اور نہ ان کو عقل اور سمجھ ہو، تو کہہ دے اللہ ہی کے لیے شفاعت ساری، اسی کے لیے ملک آسمانوں کو زمین کا، پھر اس کی طرف تم لوٹائے جاؤ۔ اور جس وقت ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اکیلے کا، اس معذرت منقبض ہوتے ہی دل ان لوگوں کے جو ایمان نہیں لاتے آخرت کا، اور جس وقت ذکر کیے جاتے ہیں وہ جو اللہ کے بڑے ہی اچانک وہ یستبشرون خوشی مناتے ہیں، خوشی، تو کہہ دے اللہ فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ، تو ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں میں ان چیزوں کے درمیان جن میں اختلاف کرتے ہیں۔ اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا وہ جو زمین میں اشارہ ہو اور اس جیسا اور ہو تو وہ فدیے کے طور پر دے ڈالیں گے برے عذاب سے قیامت کے لیے، اور ظاہر ہوگی ان کے لیے اللہ کی طرف سے وہ چیز کہ نہیں تھے وہ خیال کرتے، اور ظاہر ہوں گی ان کے لیے برائیاں اس چیز کی جو انہوں نے کمائی، اور گھیر لے گی ان کو وہ چیز کہ اس سے استدعا کرتے۔ اور جب پہنچتے انسان کو ضرورت پکارتے ہمیں، پھر ہم جب دیتے اس کو نعمت اپنی طرف سے کہتے ہیں پختہ بات مجھے دیا گیا یہ اپنے علم پر، بلکہ یہ فتنہ آزمائش ہے، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے۔ تاکید سے کہا یہ کلمہ انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، پس نہ کفایت کی ان سے اس چیز نے جو وہ کماتے رہے، پس پہنچے ان کو بدلہ ان برائیوں کا جو انہوں نے کمائی، اور وہ لوگ جنہوں